अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब अपने घर में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। इंशाल्लाह आज हम अपना लेसन नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हमने अब तक पढ़ा है आप लोगों की जो थोड़ा-सा फीडबैक मिलता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो रही है और समझ में भी आ रहा है। कुरान पे भी जहाँ हम अप्लाई करते हैं, जिस तरह से हमने अप्लाई किया, आपके हरफ़े जर को किया, इसी तरह से हमने हमज़ा असल, हमज़ा वसल की भी हमने प्रैक्टिस की थी। तो इंशाल्लाह जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएँगे, वैसे-वैसे हम इसको और कुरान पे जो है वो अप्लाई करना जो है शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज आपको नज़र आ रहा है कि हमारे मदीना बुक का जो लेसन है वो बुक का वो कौन-सा है? अद-दर्सुर राबिउ लेसन नंबर 4। लेकिन हमारी जो क्लास है क्योंकि लेसन नंबर 4 तक पहुंचने के लिए हम ऑलरेडी अपनी 13 क्लासेस कर चुके हैं तो और या उसको हम लेसन भी कहते हैं तो उस लिहाज से हमारी क्लास या हमारा लेसन नंबर क्या है 14। तो यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है। अब आपको 2 पिक्चर नज़र आ रही हैं इसके अंदर एक है अल-हम्माम और एक आपको पिक्चर नज़र आ रही है कमरे की जिससे हम अरबी में अल-गुरफ़ा बस उन्होंने ये जो है करके छोड़ दिया है। आपको करना क्या है इसके अंदर बताना ये है कि आखिरी हर्फ पर जो एराब आना है वो क्या है? क्योंकि एराब कहाँ आता है? किसी भी इस्म के आखिरी हर्फ पर। तो वो जो हर्फ है वो क्या है? अल-हम्मामु। मैंने सीधा-सीधा आपको कहा अल-हम्मामु, मैंने दम्मा लगाया। अल-गुरफ़तु, यहाँ पर भी मैंने दम्मा लगाया। क्यों? मैंने फ़तह या कसरा क्यों नहीं लगाया? रीज़न? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हर इस्म बाय बर्थ क्या है? वो क्या होता है? मरफ़ू होता है। वो क्या होता है? मरफ़ू होता है। और जब उससे पहले कोई आमिल हर्फ आता है तो वो उसके दम्मा को कसरा या उसको जो है वो फ़तह में कन्वर्ट करता है। और आप इसकी प्रैक्टिस अभी हरफ़े जर जो हम पढ़ कर आए मुरक्कब जारी उस पे करके हम आ चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ जो अल पे मैंने लाइन जो की है वो क्या है? इससे क्या पता चलता है कि हमज़ा और लाम है तो ये क्या है? मारफ़ा। ये दोनों जो हैं वो क्या है? मारफ़ा इस्म हैं। इंशाल्लाह आगे हम बढ़ते हैं अपने पेज की तरफ। उसमें अब आपको ये नज़र आ रहा है कि 2 पार्ट नज़र आ रहे हैं, एक हमज़ा है और एक बा लिखा हुआ है। तो हमज़ा में आपको क्या नज़र आ रहा है कि अल-बैतु। अगर मैं आपसे पूछूँ कि अल-बैतु को डिफ़ाइन करें तो आप 2 चीज़ें मुझे बताएँगे कि एक तो ये मारफ़ा है, मारफ़ा की रीज़न क्या है? हमज़ा लाम। और अगर मैं पूछूँ उसका एराब क्या है तो आप क्या कहेंगे? मरफ़ू। ठीक है ना? अब आपको दूसरा वर्ड नज़र आ रहा है फिल बैती। फिल बैती, फ़ी पूछूँ मैं क्या है? हम इसका जो है नोट्स पढ़ के पीछे आ चुके हैं। इसीलिए लेसन शुरू करने से पहले लेसन नंबर 4 शुरू करने से पहले मैंने आपको 2 जिसे कहना चाहिए हमने नोट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए थे, उनको समझा भी था। उसमें एक मुरक्कब जारी के बारे में हमने पढ़ा था और एक उसमें हमने ज़माइर पढ़े थे, जो हमारा दूसरा था। तो आज हमारी इस लेसन में उन दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसीलिए नोट्स पहले पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आपके पास वो चीज़ सामने हो और जब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हों, तो पहले से आपको वो चीज़ समझ में आ चुकी हो। तो देखिए फ़ी क्या है? हर्फ़े जर और फ़ी ने आकर क्या किया? अल-बैतु था शुरू में, उसके दम्मा को उन्होंने किस में कन्वर्ट किया? कसरा में। क्यों? क्योंकि हर्फ़ जर, जर लिखा है ना, हर्फ़ क्या है? आमिल हर्फ़। मैं पूछूँ कि फ़ी जो है वो आमिल हर्फ़ है, अमल करने वाला है या नहीं? तो आप कहेंगे आमिल हर्फ़। और जर का मकसद क्या है? हमने पीछे भी बात की थी कि वो अपने बाद आने वाले इस्म को क्या करेगा? जर देगा। इसीलिए हर्फ़ जर नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया उसका काम। सुभान अल्लाह! ये है खूबसूरती है ग्रामर की।
अब फी जब आया तो उसने अल बैतु का जो एराब था दम्मा का उसको कसरा में कन्वर्ट कर। अब ये क्या हो गया, अल बैती। अब जब फी के साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, फिल बैती। अब मैं आपसे पूछूं कि अल बैती जो है उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे अब ये इस्म है। अब इस्म है तो इस्म कौन सा इस्म है, तो आप कहेंगे मजरूर। अब ये दोनों कंपाउंड हर्फ जर और इस्म मजरूर जब आपस में मिलते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है, मुरक्कब जारी। ठीक, तो इसकी यानी कि आपके यहाँ पे प्रैक्टिस भी है एक तरह से सेम इसी तरह से। आप अल मस्जिदो लिखा हुआ है और ये मरफू हालत में है, फी आया वहां पर और फी ने क्या किया, अल मस्जिदू को अल मस्जिदी कर दिया, तो ये भी कंपाउंड कौन सा हुआ, मुरक्कब जारी। और इसी तरह से अल मकतबू यानी कि डेस्क के लिए आता है, और ये अला आया, अला ने क्या किया कि अल मकतबू से उसको कन्वर्ट कर दिया अल मकतबी में, तो अला क्या है, हर्फ जर, अल मकतबी इससे मजरूर, दोनों मिले कौन सा कंपाउंड बना, मुरक्कब जारी। असरीरू क्या है, बेड, अला आया, अला ने फिर उसको क्या दिया, जर, और अब ये कंपाउंड बना अलसरीरी, क्या बना, मुरक्कब जारी। तो ये पार्ट जो हमजा है आपका उसमें आपको बेसिकली उन्होंने प्रैक्टिस करवाई मुरक्कब जारी की। ठीक है, अब जो उसका बा पार्ट है उसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कुछ आपको सवाल नजर आ रहे हैं, ठीक है, और आगे उनके जवाब दिए जा रहे हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, जुमला इस्मिया पढ़ेंगे। और जुमला इस्मिया के आपको पता है कि दो पार्ट होते हैं, एक मुब्तदा और एक खबर। तो यहाँ हम मुब्तदा को भी देखेंगे क्योंकि हमने ज़माइर भी पढ़े कि अब मुब्तदा जो है वो क्या बन के आ रहा है, ज़मीर जो है वो मुब्तदा बनकर आ रही हैं, और जो खबर आ रही है अब वो वन वर्ड खबर नहीं आ रही। अब वो कौन सी खबर है, जो हमने पढ़ा था ना, खबर की दूसरा पार्ट हमने या दूसरी टाइप वो क्या थी, शिबहु जुमला, या हम उसको क्या कहते थे, जारुन व मजरूरुन, या जार व मजरूर सिंपली, और शिबहु जुमला। इसकी हम पूरी डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं, लिहाजा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो आज आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए शुरू होता है ऐना मोहम्मदुन के, वेयर इज मोहम्मद। अब ऐना जो है वो वेयर यानी कहाँ के लिए आ रहा है, अब ये अगेन सवाल के लिए आया है। हमने अब तक सवाल के लिए क्या क्या पढ़ा था, हमजा, हमजातुल इस्तिफाम हमने जिसे कहा था, और वहां हमने बात की थी हमजा क्या है, हर्फ। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, माँ, और एक और हमने क्या पढ़ा था, मन। और अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, ऐना। तो माँ, मन और ऐना क्या है, तीनों तीनों क्या है, इस्मो इस्तिफाम। याद है ना आपको, मैं आपको मेरे पास जो बुक मेरे सामने है इसमें मैं पीछे नहीं जा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपने चैप्टर नंबर में देख रही थी, चैप्टर नंबर आपका सेकंड था जिसमें हमने पढ़ा था माँ, नहीं चैप्टर नंबर बल्कि 1 था, और 1 में हमने पढ़ा था माँ हाजा, और उसके बाद हमने जो सेकंड हमने ये पढ़ा था मन, और हमने वहाँ भी बात की थी, उसकी काफ़ी प्रैक्टिस की थी कि माँ और मन दोनों क्या हैं, इस्म है, सवाल पूछने के लिए आते हैं। आज हमने थर्ड चीज़ पढ़ी, वो क्या है, ऐना। ऐना भी क्या है, इस्मो इस्तफाम, सवाल पूछने के लिए आता है। अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि ऐना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है, ठीक है। अब इसको हम एनालाइज नहीं कर रहे इंशाल्लाह, ये थोड़ा सा जब आप और आगे बढ़ेंगे तब हम सवालों को भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप, इसमें जो चीज़ मुझे समझानी होगी वो अभी हमने नहीं पढ़ी। आगे हम चलते हैं उसका जवाब कि हुआ फिल गुरफती, जवाब क्या है कि वो फिल गुरफती कमरे में है। हमने क्या पढ़ा था जुमला इस्मिया के लिए कि उसमें हमें बात पूरी तरह से समझ आ जाती है, और उसमें हम जो है के लिए कोई वर्ड नहीं आता, हम पूरा अपने पास उसको ऐड करते हैं। याद कीजिएगा, पिछले लेक्चर आप देखिएगा जाके। अब जुमला इस्मिया है, हमने पढ़ा था कि जुमला इस्मिया कौन सा होता है, जो कि इस्म से शुरू होता है। अब हुआ आपको यहाँ नजर आ रहा है, मेरा आपसे सवाल है कि हमने ये पढ़ा था कि जुमला इस्मिया इस्म से शुरू होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि वो मारफा होता है। तीसरा हमने पढ़ा था कि वो मरफू होता है उसका एराब।
اب ہوا کو آپ مجھے ڈیفائن کریں کہ کیسے ہے یہ سب چیزیں، کیسے ہے. آپ نے اس کی بہت پریکٹس کی تھی. آپ کو یاد ہے جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا اس کے اندر آپ نے یہ پریکٹس کی تھی کہ مبتدا کو ہم کس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، معرفہ ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ ہے تو اسم ہوتا ہے. اب ہوا ہے یہاں پہ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ یہ کہیں گے کہ ہوا کیا ہے، اسم کی جگہ ہے نا، ضمیر کیا ہے، اسم کی جگہ یوز ہوتی ہے. جب اسم کی جگہ یہ یوز ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ اسم بھی آ سکتا ہے، اس کی جو ہے اسم کی جگہ اس کی ضمیر بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج ہم بیسیکلی کس کی پریکٹس کر رہے ہیں، ضمیر کی. اور ضمیر جب آئی تو ہم نے یہ کہا کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. تو ہوا معرفہ ہے، مبتدا معرفہ ہے، بالکل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا لاسٹ ویک، معرفہ کی جو ٹائپس پڑھی تھیں اس میں ہم نے ضمیر کو پڑھا نا، اور ضمیر کس میں سے ہے، معرفہ کی ایک ٹائپ میں سے. تو لہٰذا ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ مبتدا جو ہے یعنی اس کا جملہ اس میں اسم سے شروع ہوتا ہے. تو بے شک یہاں پر اسم کہاں ہے، پیچھے ہے. وہ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں، محمد کے متعلق. اب ہم یہاں پہ محمد کا نام دوبارہ لے کر نہیں آئے، ہم نے اس کی جگہ ضمیر یوز کیا، اور ہم نے ضمیر یوز کی ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم نے اب یہ بات کی تھی کہ اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے مبتدا کا، تو معرفہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا معرفہ کی ٹائپ میں سے ہے. اور تھرڈ چیز ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا مرفوع ہونا ضروری ہے مبتدا کا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہوا جو ضمیر ہے یہ آلویز مرفوع ہوتی ہے، آلویز مرفوع ہوتی ہے، اور مبتدا کی پوزیشن پر آتی ہے. ہم نے وہاں پڑھا تھا، یہاں پہ اس کی پریکٹس ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں لحاظ سے ہم نے دیکھ لیا. اب اس کی خبر کیا ہے، ہم نے خبر کی دوسری ٹائپ پڑھی تھی جب ہم نے کمپاؤنڈ پڑھا مرکب جاری کہ حرف جر اور اسم مجرور، یہ کمپاؤنڈ تو ہے مرکب جاری، لیکن یہ خبر کی پوزیشن پر بھی آتا ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا، قرآن میں بہت زیادہ آپ کو پوزیشن ملیں گی، اور اسی کی ہم پریکٹس یہاں پہ کر رہے ہیں. تو فی الغرفتی کس کی پوزیشن پر ہے، خبر. اور خبر کون سی ہے یہاں پر، ون ورڈ نہیں، کون سی خبر ہے. میں پوچھوں کون سا کمپاؤنڈ ایسے خبر آ رہا ہے، تب آپ کہیں گے مرکب جاری. لیکن میں پوچھوں کہ ہم نے خبر کی دوسری ٹائپ کیا پڑھی تھی، اس کا کیا نام دیا تھا، ہم نے نام دیا تھا جار و مجرور، یا جار و مجرور، یا شبہ جملہ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھ میں آ جائے گی بات. ٹھیک ہے، تو یہاں اس طرح سے پورا ایک جملہ ہوا، مبتدا ہو گیا اور خبر بھی آ گئی. خبر کی ہم نے دوسری ٹائپ پڑھی تھی، اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جملہ اس میں کے جو دو پارٹ ہیں اس کو بھی انہوں نے پورا کیا، اور جو ہوا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم نے سمجھ لیا کہ مبتدا کی پوزیشن پر کیوں ہے. اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہم نے ضمیر میں پڑھا تھا کہ ہم جب کسی بھی ضمیر کو دیکھیں گے تو اس کا ہم صیغہ دیکھیں گے. صیغہ یہ جو ہے نا آپ کا یہ غین ہے، ٹھیک ہے، آپ کو صحیح نہیں نظر آ رہا تھا تو یہ غین ہے. ٹھیک ہے، صیغہ دیکھیں گے، اور صیغہ کی ہم نے وہاں پہ بات کی تھی کہ اس میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں، تین، کہ وہ واحد ہے، ٹھیک ہے، یا تثنیہ ہے، یا جمع ہے. یہاں میں نے کہا تھا ہوا واحد ہے. جب آپ نے وہاں پہ بھی ضمائر کی پریکٹس کی تھی تو اس میں ہم نے یہاں پہ بھی بتایا تھا کہ ہوا کیا ہے، مذکر کے لیے آتا ہے، غائب کے لیے آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے سوال اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب محمد سامنے تو نہیں ہے نا، وہ پوچھ کیا رہے ہیں کہ محمد کہاں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ غائب ہے، وہ حاضر نہیں ہے. اور پھر ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا یا تو مذکر یا مؤنث، اور ہم نے وہاں بات پڑھی تھی کہ مذکر کے لیے کیا یوز ہوگا، ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں صیغہ کیا ہے تو آپ کہیں گے واحد ہے، یعنی ہوا کیا ہے، واحد کے لیے آیا ہے. اس صیغے سے اگر میں جب آپ اس کو یاد کر لیں اچھی طرح سے یا اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو تین چیزیں سمجھ میں آ جائے گی ہوا کو دیکھتے ہی، کہ یہ کسی واحد کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے، اور غائب کے لیے بات ہو. سبحان اللہ، ایک چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن تین چیزیں آپ کو پتہ چلی. ٹھیک ہے نا. تو اور جو ہم اس کی بات کر چکے ہیں اعراب کی کہ یہ جو جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں، اور یہ کون سے ضمائر ہم نے پڑھے تھے، مرفوع منفصل. ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ یاد رکھیے، مرفوع منفصل ہے ہوا. منفصل کا مطلب کیا ہے، فاصلے سے آنے والا، یعنی کہ اٹیچ ہو کے نہیں آیا وہ کسی سے، وہ الگ الگ آتا ہے. منفصل کا مطلب کیا، فاصلہ.
اب وہ تمام ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع، کیونکہ ہوا کے اوپر واو کے اوپر آپ کو دمہ کی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن بائی رول یہ کیا ہے؟ مرفوع. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال ہے ان کا کہ وَأَيْنَ یاسرٌ، اور یاسر کہاں ہے؟ اگین ہم واو کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ ہر حرف کا نام ہے جس طرح سے، تو اس کا نام ہم نے وہاں پہ کیا پڑھا تھا؟ حرف عطف. اب یہ اس کی رول کیا ہے؟ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ جس چیپٹر میں یہ چیز آئے گی انشاءاللہ وہاں پہ ہم اس کو اچھی طرح پڑھیں گے. ابھی آپ صرف لکھیے کہ واو کیا ہے؟ حرف عطف. اینا کیا ہے؟ اسم استفہام. اور یاسرن جو ہے وہ یاسر کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ یاسر کہاں ہے. اگین دیکھیے مذکر کی بات ہو رہی ہے تو وہ پھر اگین ہوا لے کے رہا ہے. ہوا کیا ہے؟ مبتدا. اور فی الحمامی، حمام کا مطلب ہوتا ہے باتھ روم. اوپر آپ کو دیکھیے جب شروع کیا تھا تو الحمامو نظر آیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں فی کے آنے کی وجہ سے الحمامو نہیں رہا، وہ کیا ہو گیا؟ الحمامی ہو گیا. ٹھیک ہے. اگین آپ اس طرح سے لکھیں گے ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے اور یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. اور اس کا جو اگر میں آپ سے اعراب پوچھوں تو آپ کہیں گے مرفوع. یہ اسم ہے، بالکل اسم ہے، کیونکہ اسم کی جگہ استعمال ہو رہا ہے. یہی تین چیزیں ہوتی ہیں نا مبتدا میں. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا مبتدا ہے، ٹھیک ہے، معرفہ ہے، معرفہ کی ٹائپ میں سے ہوا. اسم ہے بالکل، کیونکہ یہاں پر ضمیر یوز ہو رہی ہے. اسم کی جگہ ہم نے دوبارہ نام نہیں لیا، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ضمیر کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ بار بار نام کی ریپیٹیشن نہ ہو. تو معرفہ ہونا کیا ہے؟ بائی رول، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر منفصل جو ہے وہ معرفہ کی، ضمیر جتنی بھی ہیں چاہے منفصل ہوں یا متصل، وہ سب معرفہ کی ٹائپ میں سے ہیں. اور لیکن جو یہ والی ضمیر ہے، ضمیر منفصل، یہ آلویز مرفوع ہوتی ہے. تو آپ کو اعراب بھی پتہ چل گیا، چاہے آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن بائی رول یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، اسم ہے، اور اسم کی جگہ یوز ہوئی ہے، اور یہ کیا ہے؟ معرفہ. تو مبتدا کی تمام شرائط یہ جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ضمیر متصل جو الگ سے آتی ہے وہ مبتدا کی پوزیشن لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں اس طرح سے ہو گیا. فی الحمامی، اب خبر کیا ہے؟ خبر اگین آپ کہیں گے کہ اگر میں کمپاؤنڈ پوچھوں کہ کون سا کمپاؤنڈ خبر کی پوزیشن پر ہے، تو آپ کہیں گے مرکب جاری. مرکب جاری کے دو پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک حرف ہے اور دوسرا کیا ہے؟ اسم. لیکن میں پوچھوں خبر کا نام بھی ہے نا، جیسے مفرد خبر پڑی تھی. اب اس خبر کا نام کیا ہے؟ شبہ جملہ یا جار مجرور. تو دونوں مل کے کیا ہوگے؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سیم انہوں نے پوچھا وَأَيْنَ آمِنَةُ، اب آمنہ کہاں ہے؟ اب یہ دیکھیے مؤنث آیا تو مؤنث کے لیے انہوں نے کیا لکھا؟ ہیا. ٹھیک ہے. اس ہیا کا اگر میں صیغہ پوچھوں تو سیم آپ وہی بولیں گے واحد، کیونکہ آمنہ کیا ہے؟ واحد. غائب ہے کیونکہ سامنے نہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ کہاں ہے. اور اگر میں کہوں مذکر تو آپ کہیں گے نہیں، یہاں پر کیا چینج ہوئی؟ کیا چینج ہوا؟ جینڈر. وہ یہاں پر بھی کیا ہے؟ اسی لیے وہ ہیا لے کر آئے. تو اس ہیا سے مجھے پتہ چل گیا تین چیزیں. جس کی بات ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ واحد ہے. اور کون ہے؟ غائب ہے. اور ہیا جو ہے وہ مذکر نہیں، مؤنث کے لیے آتا ہے. تو اگین ہیا بھی سیم وہی چیزوں کو کہ معرفہ ہے، ضمیر ہے، مرفوع ہے، مبتدا کی پوزیشن پر ہے. بائی رول جو ہے یہ جو ہے مرفوع ہوتے ہیں، چاہے آپ کو یا کے اوپر فتح نظر آ رہا ہے. ہیا کیا ہے؟ مبتدا کی پوزیشن پر ہے. فی المطبخی کیا ہے؟ خبر کی پوزیشن پر. اور خبر کی پوزیشن کیا ہے؟ جار مجرور شبہ جملہ. مطبخی آپ کو یہاں نظر بھی آ رہا ہے کہ کچن کو کہتے ہیں. سیم اسی طرح کتاب کو پوچھ رہے ہیں کہ این الکتابو، کتاب کہاں ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا ہوا علی المکتبی. دیکھیے کتاب کے لیے بھی ہوا آیا کیونکہ کتاب کیا ہے؟ آپ کو ہوا سے پتہ چل گیا مذکر. ٹھیک ہے. تو اب کہاں ہے وہ؟ علی المکتبی، یعنی کہ وہ کس پر ہے؟ ڈیسک پر ہے. تو وہ مبتدا، علی المکتبی کیا ہے؟ جار مجرور. دونوں پارٹ کمپلیٹ ہوئے جملہ اسمیہ کے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اب آتا ہے وَأَيْنَ السَّاعَةُ، ساعتو کیا ہے؟ گھڑی. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ گھڑی کہاں ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر ہیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ساعتو کیا ہے؟ مؤنث. کیسے پتہ چلا؟ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو کلاس کریں گے
وہ ہم انشاءاللہ مونس کو بھی دیکھیں گے. یہ تا مربوطہ راؤنڈ تا جیسے اسم کے پاس ہے، اب جو ہے وہ کیا ہے؟ مونس ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ آپ جو اپنے نوٹس پڑھیں گے وہ مونس کے متعلق پڑھیں گے. تو یہاں اسی لیے ہی آیا. کتاب کیا ہے؟ مذکر ہے، اس لیے ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان سے بھی ہمیں پتہ چلا. دیکھیے سبحان اللہ کی ایک چیز کلیئر ہو رہی ہے ایک ورڈ سے. اب سیم انہوں نے پوچھا کہ گھڑی کہاں ہے، انہوں نے کیا کہا؟ یا عدد سریری، وہ کس پر ہے؟ بیڈ پر ہے. تو اگین یا مبتدا ہے، سریری الس سریری جار مجرور، اور جار مجرور جو ہے وہ خبر کی پوزیشن پر ہے. خبر کا نام کیا ہے؟ جار مجرور شبہ جملہ. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم نے یہ چیز کی پریکٹس کی جو ہم نے اپنا پڑھا. المطبخ کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، بک کی تصویر نظر آ رہی ہے. جو انہوں نے پوچھا بک کہاں ہے، المکتبی مطلب کیا ہے؟ ڈیسک. اب آتے ہیں تمرین ایکسرسائز، یہ آپ کا ہوم ورک. ٹھیک ہے، پیج نمبر کیا ہے؟ 29 آپ کا ہوم ورک ہے. سوال پوچھے جا رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جواب لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس میں آئینہ بھی آیا ہے اور حمزۃ الاستفہام بھی یوز کر رہے ہیں، من بھی یوز کر رہے ہیں، ماں بھی یوز کر رہے ہیں سوال پوچھنے کے لیے. جتنے ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں وہ سب اس میں پوچھے جا رہے ہیں. ٹوٹل 11 سینٹینس ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جواب لکھیے گا. یہ بھی ضرور لکھیے گا کہ اینا جو ہے وہ اسم ہے یا حرف ہے. اسم ہے تو کون سا اسم ہے؟ حمزہ کو بھی لکھیے گا، من کو بھی لکھیے گا، ماں کو بھی لکھیے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سمپلی آپ کا ہوم ورک ہے. دیکھیے زارا صاحب نے پڑھا، ماشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ہوم ورک بھی مل گیا. اس میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ ریڈ اینڈ رائٹ آپ نے کرنا ہے کس طرح سے. آخری حرف پر جو بھی جو ہے آنا چاہیے اعراب. اعراب کی بات ہو رہی ہے کیونکہ المدرسہ کیا لکھوں؟ کیا لکھوں؟ دمہ. کوئی بھی چیز نہیں ہے کسی بھی اسم سے پہلے بن کر کے دمہ لگائیے. فی المدرستی پہ کیا لگائیں گے؟ کسرہ. کیوں؟ کیونکہ فی آیا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ایزی ایکسرسائز ہے. یہ آپ نے خود کرنی ہے اپنی آن پریکٹس کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ہوم ورک نہیں ہے. اسی طرح یہ آپ کے 10 سینٹینسز ہے، ریڈ اینڈ رائٹ. آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور رائٹ کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ خود کرنا ہے اپنے پاس. آپ کا یہ ہوم ورک نہیں ہے، پریکٹس ہو جائے گی. دیکھیے ہم نے کہا نا کہ اس میں پریکٹس بہت ملے گی آپ کو. الطالبو کیا ہے؟ آپ لکھیں گے مبتدا ہے. مبتدا ہے تو مبتدا کی یہ تمام شرائط پوری کر رہا ہے. یہ معرفہ ہے، بالکل معرفہ ہے. ٹھیک ہے، معرفہ کی علامت حمزہ لام ہے. مرفوع ہے، بالکل مرفوع ہے. اسم ہے، بالکل اسم ہے. اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ 3 چیزیں دیکھتے ہیں نا، مرفوع ہے، مبتدا ہے، معرفہ ہے. ٹھیک ہے نا، مبتدا تو اس کا اپنی ایک جملہ اسمیہ ہے تو اس کی پوزیشن ہے. پھر ہم خبر کی پریکٹس کریں گے جو ہماری خبر ہے شبہ جملہ. ٹھیک ہے نا، شبہ جملہ کی پریکٹس ہو رہی ہے. جار مجرور ہے اور ان دونوں کو بھی آپ کا لکھیے کہ فی کیا ہے؟ حرف جر. ایک دفعہ لکھ لیجیے کسی پر بھی تو آپ کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سب پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا. کہ کبھی آپ بھولیں تو آپ اپنا کھول کے لکھ سکتے ہیں کہ فی حرف جر ہے. پھر الجامعات اسم مجرور ہے. کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ آپ لکھیے کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ مرکب جاری ہے. مرکب جاری کس پوزیشن پہ ہے؟ خبر کی. اور خبر کیا ہے؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، اس طرح سے کرنا ہے. انہوں نے سوالات بھی پوچھے ہیں، جواب دیے. اس میں ہوا ہے، ہوا کو ڈیفائن کیجیے، اس کا صیغہ ضرور لکھیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور بات اچھی طرح آپ کو اور سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں صرف اور کچھ نہیں ہے. الحمدللہ، تو یہ آپ کے سیلف پریکٹس کے لیے ہے. اب آگے دیکھیے یہ آیا ہے محمد آمینتو. تو اس میں جو چیز وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اس میں سارے آپ کو مین کے نام، میل کے نام، میل کے نام جو نظر آ رہے ہیں، محمد، خالد، حامد. اس میں آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ سب پہ دمہ، سب پہ آپ کو دمہ نظر آ رہا ہے. اور جو آپ کو نام نظر آ رہے ہیں فی میل کے، اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک دمہ. یہاں پر دیکھیے 2 دمہ ہے، یہاں پر ایک، سب میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ دیکھیے میل زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے انہوں نے زیادہ وزن اٹھایا ہوا دمہ کا. دمہ کی تنوین ہوتی ہے، بتانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ میل کے نام پر دمہ کی تنوین ہوگی. اور یہ سب معرفہ ہیں. کیسے معرفہ ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کیسے معرفہ ہیں؟
اسم علم کیا ہے؟ معرفہ کی پہلی ٹائپ اسم علم پڑھا تھا ہم نے، بالکل پڑھا تھا کہ یہ کیا ہے، ہر ایک کا اپنا ذاتی نام کیا ہے، علم علم، ٹھیک ہے نا. علم ایک جو ہوتا ہے نا، جھنڈے کو بھی کہتے ہیں کہ کسی کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، رائٹ، اس کو جو اصل میں نہیں ہے. گرامر میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اسم علم. اور اسم علم کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ کسی کا اپنا ذاتی نام ہے. محمدن کسی کا اپنا ذاتی نام ہوگا، خالدن کسی کا اپنا ذاتی نام ہوگا، زینب بھی ظاہر بات ہے یہ سب نام ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. ہم نے یہاں پہ صرف یہ دیکھا ہے کہ میل کے نام پہ دمہ آتا ہے، فیمیل کے نام پہ ذرا نازک نازک ہوتے ہیں تو ایک ہی دمہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اور رول نہیں ہے. یہاں ان کے بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے مشکل چیز نہیں ہے. آخر میں انہوں نے اگین آپ کے پریکٹس کے لیے دیا ہے کہ آخری حرف پہ آپ نے کیا لگانا ہے. میل کے نام پہ ہم ہمیشہ کیا کریں گے، دمہ لگائیں گے. اور زینبو جو فیمیل کے نام ان کے اوپر ایک ہم دمہ لگائیں گے. وہاں دمہ کی تنوین ہے میل میں، اور فیمیل میں جو ہے ایک دمہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے. اب یہ جو پارٹ اگین انہوں نے با لکھا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پہلے اپنے نوٹس پڑھ لیں ہم، اس کے بعد میں ہم کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ ہم فعل کو بھی پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو فعل آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، تو ہم فعل کے متعلق بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے آپ بڑھتے جا رہے ہیں. حرف بھی آپ نے پڑھ لیا، اسم بھی آپ نے پڑھا، اور اب آپ فعل کی طرف بھی آ رہے ہیں. اس کی کتنی آپ کو پریکٹس ہو رہی ہے. تو الحمدللہ ہم یہاں پر اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. آج ہم نے جو پڑھا تھا وہ کیا پڑھا ہے، لیسن نمبر ہم نے 4 شروع کیا، اور اس میں ہم نے مرکب جاری کی پریکٹس کی ہے، ہم نے ضمائر کی پریکٹس کی ہے، جملہ اسمیہ میں خبر کی پریکٹس کی ہے، جو خبر کا ہم نے سیکنڈ پارٹ پڑھا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، انشاءاللہ آپ کو گروپ ہوگا، اس میں آپ اس پر ڈسکشن کریں گے. تو ہم اپنی کلاس کو یہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہوپفلی آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر، اور اس وقت تک انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ قائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.